वेलकम टू सेशन 3 ऑफ रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेंस मैनेजमेंट। हमारा टॉपिक है सिस्टम डेग्रेडेशन एंड फेलियर। पिछले सेशन में हमने फेलियर को लिंक करने की कोशिश की थी ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस से, और हमने उसकी क्लासिफिकेशंस देखी थी। आज हम विल डाइव डीप इनटू फेलियर एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो क्या मैकेनिज्म्स होते हैं एक्चुअली फ्रॉम मटेरियल पर्सपेक्टिव, कि जिसकी वजह से कोई फेलियर होता है। तो इस चीज़ को हम बार बार रिट्रेट कर रहे हैं कि हमारे जितने भी इंजीनियर्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ओवरऑल एक सिस्टम की तरह फंक्शन करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, और वो सिर्फ एक लेवल पे नहीं होता बल्कि मल्टीपल लेवल्स पे। हमने एग्जांपल की थी 7 लेवल तक की, लेकिन उससे भी ज़्यादा या कम हो सकते हैं। और जो लोएस्ट लेवल होता है उसको हम कंपोनेंट लेवल कहते हैं, क्योंकि उस लेवल पे एक्चुअली कोई ना कोई पार्ट फंक्शन कर रहा होता है जिसने फेल होना होता है। अब ये जो परफॉर्मेंस हमारी डिग्रेड होती है किसी भी सिस्टम की, वो हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था। काफ़ी वजूहत की वजह से हो सकती है, लेकिन डिग्रेडेशन एंड फेलियर के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो ये मटेरियल के ख़राब होने की वजह से और कंपोनेंट्स के ख़राब होने की वजह से होती है। तो अगर हम ये समझ सकें, इफ़ यू कुड अंडरस्टैंड द वेज इन विच डिग्रेडेशन लीड्स टू फेलियर, तो हमें उसके लिए चाहिए अंडरलाइंग फेलियर मैकेनिज़म्स को हम समझ सकें। और अगर हम इनको समझ सकेंगे तो हमें ये एबिलिटी मिलेगी कि हम रिलायबल प्रोडक्ट्स को, रिलायबल सिस्टम्स को डिज़ाइन कर सकें, फिर उस बेसिस पे उनको क्वालिफाई कर सकें, यानी क्वालिटी कंट्रोल के पर्सपेक्टिव से, और देख सकें कि अगर कोई एक सिस्टम या एक कंपोनेंट सर्विस के अंदर है तो उसकी यूज़फुल लाइफ कितनी रह गई है, जिसको हम आम ज़ुबान में कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग कहते हैं। और उसकी सारी बेसिस जो है वो रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ को देखना ही होता है। अब ये जो फेलियर होता है, ये इट्स रिजल्ट ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ डिटेरियोरेशन। आहिस्ता आहिस्ता मटेरियल ख़राब होता रहता है, और उससे जो जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसकी वजह से फेलियर अकर होता है। अब ये इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जिसके थ्रू डेग्रेडेशन या मटेरियल का ख़राब होना एक्चुअली फेलियर तक पहुंचता है। और बहुत सी चीज़ों पे ये डिपेंड करता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम किस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, उसकी टाइप क्या है, वो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, न्यूमेटिक है, क्योंकि उससे हर चीज़ चेंज हो जाएगी। किस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से वो बना हुआ है, क्या वो कास्ट हुआ है, मशीन हुआ है, उसको बीच में कहीं वेल्ड किया गया है, या कोई और अनीलिंग वगैरह यूज़ की गई है कहीं पे। क्योंकि हर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो मटेरियल पे मुख्तलिफ इम्पैक्ट डालता है, और कुछ मटेरियल्स कुछ प्रोसेसेस के लिए सूटेबल होते हैं, कुछ कुछ और के लिए सूटेबल होते हैं। इसी तरह ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट एंड इंटेंसिटी, यानी कि किस इन्वायरमेंट में उस सिस्टम या कंपोनेंट को इस्तेमाल किया गया और कितना ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। इसी तरह मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कुछ मटेरियल्स जो हैं वो रस्ट जल्दी होते हैं, कुछ पानी के साथ टच होने से रस्ट होते हैं, कुछ ऑक्सीजन से रस्ट होते हैं, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो ब्रिटल होते हैं, यानी जल्दी क्रैक करके टूट जाते हैं अगर उन पर फोर्स पड़े। कुछ मटेरियल डक्टाइल होते हैं, यानी उनको खींचा जा सकता है फोर्स लगा के, और शक्ल उनकी बदली जा सकती है वगैरह वगैरह। तो उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पर ये चीज़ डिपेंड करती है कि डिग्रेडेशन किस तरह से होगी, और किस तरह से वो फेलियर तक पहुंचेगी। अब मटेरियल्स का, जैसा कि हमने कहा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है इन द मैकेनिज़म्स विच लीड टू फेलियर। और मुख्तलिफ मटेरियल्स की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ मटेरियल्स की, दे डिस्क्राइब द रिस्पॉन्स टू अप्लाइड लोड। यानी मटेरियल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आपको ये बताती है कि जब आप किसी मटेरियल पे कोई लोड डालेंगे या फोर्स अप्लाई करेंगे तो आगे से उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा। यानी वो मुड़ेगा, फोर्स हटाएंगे तो वापस आ जाएगा, या मुड़ा ही रहेगा, टूट जाएगा,
تو یہ اس کی میکینیکل پراپرٹیز ہوتی ہیں. پھر ان کی کچھ فزیکل پراپرٹیز ہوتی ہیں، جیسے اس کی ڈینسٹی کیا ہے، وہ کس ٹمپریچر پہ میلٹ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. اور یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں اوبویسلی انجینئرنگ اپلیکیشنز میں. پھر ان کی کیمیکل پراپرٹیز بیسیکلی ان کے انٹریکشن کو ڈسکرائب کرتی ہیں دوسرے مٹیریلز کے ساتھ. وہ سالڈ، لیکوڈ یا گیس کچھ بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ ہو سکتا ہے کہ وہ سسٹم میں انٹینشنلی آپ لوگ یوز کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ انوائرمنٹ میں ہوں آپ ان کو انٹینشنلی نہ یوز کر رہے ہوں. جیسے ہیومیڈیٹی ہوتی ہے، جیسے آپ کے انوائرمنٹ میں سالٹ کانٹینٹ ہو سکتا ہے. اسی طرح پھر فیبریکیشن پراپرٹیز ہوتی ہیں، جیسے کچھ ایسے فیبریکیشن پروسیسز ہوتے ہیں جن کے دوران مٹیریل کے اندر وائڈز آ جاتے ہیں، ایئر ببلز آ جاتے ہیں. تو وہ پھر جتنا آپ کوالٹی مشینز کے اوپر وہ فیبریکیشن پروسیسز کریں گے، اتنا ان ایررز کے آنے کا یا ان امپرفیکشنز کے آنے کا چانس کم ہوگا. تو یہ سب چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں یہ سمجھنے میں کہ آپ کون سا مٹیریل استعمال کر رہے ہیں اور وہ کس طرح بیہیو کرے گا جب اس کے اوپر اسٹریس پڑے گی، کوئی لوڈ پڑے گا، کوئی فورس پڑے گی. تو یہ جو کسی مٹیریل کے اوپر فورس یا اسٹریس پڑنا، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کسی جو پرٹیکولر مٹیریل سلیکٹ کر رہے ہیں وہ ڈیزائنڈ کتنی اسٹریس ہینڈل کرنے کے لیے ہے اور اس کی اپنی اسٹرینتھ کتنی ہے. تو فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں ایک کیس اسٹڈی جس کے لیے ہم پہلے دیکھتے ہیں اسٹریس ہوتا کیا ہے. اسٹریس بیسیکلی وہ فورس ہوتی ہے جو آپ کسی مٹیریل کے اوپر ڈالتے ہیں، اور اسٹرینتھ جو ہے وہ اس کی ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اس فورس کو برداشت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. اب یہاں پہ ہم ایک بیس لائن لے لیتے ہیں جو کہ فورس کے یا اسٹریس اور اسٹرینتھ دونوں کے یونٹس میں ہے، کہ ایک گیون ایریا میں میٹر اسکوئر میں آپ کتنی فورس اپلائی کرتے ہیں. جیسے آپ ایکس ایکسس کو دیکھیں یا باٹم ایکسس کو دیکھیں تو یہ 1000 نیوٹنز پر میٹر اسکوئر سے لے کے 1900 تک جا رہا ہے، اور آپ نے ایک مٹیریل سلیکٹ کیا کہ آپ اس کو یوز کریں گے کسی پرٹیکولر اپلیکیشن میں، اور پھر دیکھا کہ اس اپلیکیشن میں اس پہ کتنا سٹریس پڑے گا. تو آپ کو پتہ چلا کہ جو مین سٹریس پڑے گا آپ کے اس مٹیریل پہ یا کمپوننٹ پہ وہ 1200 ہے. تو یہ آپ کی ڈیزائن سٹریس ہے، یعنی آپ نے فیصلہ کیا کہ میں نے جو سارے کے سارے کمپوننٹس ڈیزائن کیے ہیں، سارے کا سارا سسٹم ڈیزائن ہوا ہے، اس کی وجہ سے اس پرٹیکولر کمپوننٹ پہ 1200 نیوٹنز پر میٹر اسکوائر کی سٹریس پڑے گی. اب آپ فیصلہ کرنا ہے آپ نے کہ آپ اس کے لیے کون سا مٹیریل یوز کریں. تو پھر آبویسلی آپ تھوڑا مارجن آف سیفٹی رکھیں گے کہ میرا مٹیریل اتنا اسٹرانگ تو ہو کہ ایزیلی اسٹریس کو برداشت کر سکے. تو آپ ایک مٹیریل سلیکٹ کریں گے جس کی میڈین اسٹرینتھ 1650 نیوٹن پر میٹر اسکوائر ہوگی، اور دین یو وڈ ہوپ کہ یہ اپنی لائف کے اندر اس اسٹریس کو برداشت کرتا رہے گا اور کافی لمبا چلے گا یہ. تو اب یہ جو آپ نے ڈفرینس رکھا اسٹریس میں جو کہ ڈیزائن اسٹریس تھی آپ کے کمپوننٹ کے لیے، اور اس اسٹرینتھ میں جو کہ اس مٹیریل کی اسٹرینتھ تھی، اس کو ہم کہتے ہیں اپیرنٹ مارجن آف سیفٹی. یعنی ڈیزائن کے وقت آپ ایک سیفٹی مارجن رکھتے ہیں کہ جب میں یہ مٹیریل یوز کروں گا اس پرٹیکولر ایپلیکیشن میں تو اس کی اسٹرینتھ اتنی ہے کہ جو میں نے اسٹریسز ڈیزائن ہیں کی ہوئی ہیں اپنے سسٹم کے اندر ان کو یہ برداشت کر لے گا. اب اس کیس میں آپ دیکھیں تو جو ڈیزائن اسٹریس ہے اور جو ڈیزائن اسٹرینتھ ہے ان میں کلیئر ایک اسپیس ہے اینڈ یو آر لائکلی ٹو have a fairly good performance of the component. لیکن ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا ہے. جب فیلڈ میں ایکچولی آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں تو اس چیز کا امکان ہوتا ہے کہ اسٹریس اور اسٹرینتھ اوور لیپ کر جائیں. اب فار ایگزامپل آپ اس تصویر کو دیکھیں تو لیفٹ سائڈ پہ یہاں پہ وہ ایکچوئل اسٹریس ڈسٹریبیوشن ہے جو سسٹم میں آئی،
اب ایکچوئل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ it is literally impossible to calculate all the stresses that would come on a component or a system overall. For example, آپ نے ایک برج ڈیزائن کیا تو آپ گاڑیوں کا ایک مین لوڈ لے لیں گے کہ اس کے اوپر سے ایک وقت پہ زیادہ سے زیادہ اتنی گاڑیاں گزر رہی ہوں گی. پھر آپ کچھ ہوا چل رہی ہے وہ اس کو سٹریس دے رہی ہے, پھر انوائرمنٹل سٹریسز ہو سکتی ہیں, پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی سپل ہو جائے اس برج کے اوپر جو اس کے مٹیریل کو خراب کرے, اینڈ دے could be so many other things. تو ایکچوئل سٹریسز جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ڈیزائن سٹریسز سے زیادہ ہو جائیں. آپ جتنی زیادہ ڈیزائن سٹریسز ازیوم کریں گے تو اتنا پھر آپ کو جو مٹیریل آپ نے یوز کرنا ہے اس کو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا, کیونکہ obviously you won't design for failure on first day. آپ کو مارجن آف سیفٹی تو آپ رکھیں گے. Actual stress distributions they can be different from your design stresses. اسی طرح جو آپ کا actual strength distribution ہوتی ہے آپ کے مٹیریل کی, that can be different too. جو ہم نے پیچھے بہت ساری reasons دیکھے کہ مینوفیکچرنگ پروسیسز ہوتے ہیں, انوائرمنٹ ہوتی ہے, کام کرنے والے لوگوں کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اگر یہ اوور لیپ کر جائیں اسٹریس اور اسٹرینتھ, تو بیچ میں ایک جو کامن ایریا بنتا ہے جہاں پہ اوور لیپ کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایکچوئل پرابیبلٹی آف فیلئر. یعنی جب آپ نے ایکچولی ڈپلوائے کیا تو یہ جو شیڈڈ ایریا ہے, گرے ایریا ہے, this is the area of actual probability of failure. For example, there is 5%, 10% probability of failure of this component. اس کو ہم انٹرفیرنس ریجن بھی کہتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ اسٹریس اور اسٹرینتھ آپس میں انٹرفیئر کر رہی ہوتی ہیں. اور میتھمیٹیکلی اسپیکنگ جب ہم ریلائبلٹی ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہم ان دونوں کروز کا جو انٹرفیرنس ریجن ہے اس کی پی ڈی ایف پرابیبلٹی ڈینسٹی فنکشن کیلکولیٹ کرتے ہیں اور اس کو 1 میں سے مائنس کر دیتے ہیں, تو وہ اس کمپوننٹ کی ریلائبلٹی ہوگی. جیسے فار ایگزامپل ابھی جو ہم تصویر دیکھ رہے ہیں اس میں جو دونوں کروز کے نیچے ان شیڈڈ ایریا ہے وہ ریلائبلٹی ہے, اور جو شیڈڈ ایریا ہے وہ ان ریلائبلٹی ہے یا انٹرفیرنس ہے. تو جتنا جتنا یہ کروز اوور لیپ کرتے جائیں گے اتنا اتنا ریلائبلٹی کم ہوتی جائے گی, اور جتنا جتنا یہ کروز ایک دوسرے سے دور ہوں گے اتنا اتنا ریلائبلٹی زیادہ ہوگی. اب یہاں پہ تھوڑی سی ڈیٹیلز ہیں جو آئی وانٹ یو ٹو انڈرسٹینڈ, تو اس میں کوئکلی ہم پچھلی ڈائیگرام کو دوبارہ دیکھتے ہیں. اب جیسے آپ ڈیزائن سٹریس اور میڈین اسٹرینتھ کے کروز کو دیکھیں تو ان کی مین یا میڈین تو گیون ہے, یعنی 1200 اور 1650 ہمیں پتہ ہے, لیکن ایکچولی سارے کا سارا مٹیریل اس پہ تو نہیں ہے. فار ایگزامپل ہم اسٹرینتھ کی بات کریں, سارا مٹیریل 1650 پہ تو نہیں ہے, یہ تقریباً 1500 سے شروع ہو کے اور 1800 تک جا رہا ہے. تو این ممکن ہے کہ جس وقت ڈیزائن سٹریسز جو کہ اگین ایوریج از 1200 بٹ دے رینج فرام 1000 ٹو 30 شارٹ آف 1400, تو ہو سکتا ہے کہ ہائیسٹ سٹریسز اور لوئسٹ اسٹرینتھ کا ایک ایسا ٹائم آئے جب وہ دونوں آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہوں, کیونکہ یہ تو پرابیبلٹی ڈینسٹی فنکشنز ہیں نا, یہ they are not exact measures, they are the probability density functions. کیونکہ کوئی بھی مٹیریل ہوتا ہے وہ ایبسلیوٹلی یونیفارم تو نہیں ہوتا, اس کے کچھ پارٹس کی اسٹرینتھ کچھ ہوتی ہے, کچھ پارٹ کی اسٹرینتھ کچھ ہوتی ہے, تو دیر از اے ڈسٹریبیوشن. اسی طرح اسٹریس جو ہے ہر وقت یونیفارم نہیں ہوتی ہے, وہ رینج کر رہی ہوتی ہے ایک نمبر سے ایک دوسرے نمبر تک. سیکنڈلی آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ آپ کوئی چیز خریدتے ہیں اور وہ جو ہی آپ اس کو لگاتے ہیں وہ فیل ہو جاتی ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ اپنی گاڑی کے ریڈیٹر میں کولنگ لیکوڈ ڈالتے ہیں, تو جو ہی آپ ڈالتے ہیں 1 گھنٹے بعد آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ تو اندر جو لیکوڈ تھا وہ اسٹیبل نہیں رہا, اور اس کے اندر جو مختلف کیمیکلز ڈالے گئے تھے وہ ڈیکمپوز ہو گئے ہیں اور وہاں پہ ایک مڈ سی بن گئی ہے. تو اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ جو لو کاسٹ کی چیزیں ہوتی ہیں یا ایسی کمپنیز جو کہ
جن کے پاس انجینئرنگ ایکسپرٹیز نہیں ہوتی ہے اور وہ بغیر انالیسز کے اپنے پروڈکٹس بنا دیتے ہیں، تو وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اسٹریسز کیا آئیں گی. جیسے فار ایگزامپل اس کیس میں آپ کے ریڈیٹر میں کولنگ لیکوڈ لو کوالٹی کا ڈالنے کے کیس میں ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ کون سی تھرمل اسٹریسز ہوں گی جو کہ اس لیکوڈ کے اوپر ایکٹ کریں گی جب وہ ریڈیٹر کے اندر جائے گا. تو اٹ مے ویل بی ٹرو کہ انہوں نے جو لیکوڈ یوز کیا اس کا یہ ریڈ والا کرو یہ ایکچولی بلو والے کرو سے پیچھے تھا. تو اس طرح کی چیزیں آپ آئی ایم شیور کہ ہر وقت دیکھتے ہوں گے. لو کوالٹی کے کمپوننٹس جب امیجیٹلی فیل ہو جاتے ہیں اور کنسسٹنٹلی فیل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دیر واز نو ڈیزائن ایکٹیویٹی انڈر ٹیکن، اور بس وہ شکل اور اپیرنٹ چیزیں دیکھ کے تو اسی کی طرح کی چیز بنا دی گئی تھی. تو آپ پھر اگر آپ اوور آل اپنے ارد گرد مختلف چیزوں کو کوالٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں نا، تو جب آپ کو کوئی بہت ریلائبل چیز نظر آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انہوں نے مارجن آف سیفٹی زیادہ بلڈ کیا ہوا ہے. اور جب کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جو کہ لائکلی بہت جلدی فیل ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہے یا تو انہوں نے بلڈ ہی نہیں کیا ہوا یا انہوں نے کوئی ایسی کنسیڈریشن ہی نہیں دی، کوئی انجینئرنگ پریکٹس ایسی تھی نہیں وہاں پہ کہ جس میں وہ مارجن آف سیفٹی دیکھیں. اور آخری چیز یہاں پہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مارجن آف سیفٹی بلڈ کرنے کی ایک کاسٹ ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ میڈین اسٹرینتھ کے کرو کو ڈیزائن اسٹریس کے کرو سے دور لے جائیں گے، اس کا مطلب آپ ہائیسٹ کوالٹی کے مٹیریلز یوز کریں گے. اس کا مطلب ہے ان کی کاسٹ بہت زیادہ ہوگی، اور ایون اس انالیسس کی بھی بہت ساری کاسٹ ہوگی کہ آپ کو ایک ریلائبل آبجیکٹ دیا جائے. تو پھر انجینئر کا ڈیزائن انجینئر کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں میں ایک بیلنس لے کے آئے. اوبویسلی آپ ایسی اکوپمنٹ تو نہیں بنانا چاہتے کہ جو انجینئرنگ وائز وہ پرفیکٹ ہو لیکن وہ یوزر کی رینج سے باہر ہو. ایٹ دا سیم ٹائم آپ ایسی بھی چیز نہیں بنانا چاہتے کہ جس کی کوئی کاسٹ آپ کو تو نہ پڑی ہو لیکن ساری کی ساری یوزر دے دے ان دا شیپ آف فیلئر آف یور کمپوننٹ. تو اسٹریس اینڈ اسٹرینتھ جو ہے پھر ان کو بہت ڈیٹیل میں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی ایسے سسٹم میں جہاں پہ کمپوننٹس ہیں اور ان کمپوننٹس کی ہم ڈیزائن لائف پہلے دیکھتے ہیں، پھر اس کو اپلیکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں اور پھر مینٹیننس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں.